अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज खाने में थोड़ी ताख़ीर थी तो सोचा कि ये जो फुर्सत की घड़ी है अपने साथियों के माबैन कुछ मुज़ाकरा हो जाए, अरबी अदब का और इजराए क़वाइद हो जाए। कई दिनों से मैं अरबी में सूर मिन हयात सहाबा और कभी हज़रत मौलाना नौमानुद्दीन साहब की किताब का तफसीर आपके माबैन पेश किया है अरबी ज़ुबान में, और इजराए क़वाइद कई दिनों से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने मुनासिब समझा कि आज उर्दू ज़ुबान में इजराए क़वाइद हो जावे। ख़ास तौर से वो हमारे अहिब्बा कुछ खुसूसी पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं कि अरबी ज़ुबान हम किस तरह से आसानी से सीख सकते हैं। तो हम इजराए क़वाइद करने के लिए आज आपके माबैन हाज़िर हुए हैं, और थोड़ी तवज्जो अगर आप दें, अगर आपने नहवी क़वाइद या सर्फ़ी क़वाइद याद किए हैं तो इंशाअल्लाह हमारे साथ मुज़ाकरा करने से जो किताबें आपने पढ़ी थी नहव और सर्फ़ से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह वो मुस्तहज़र हो जाएंगी, व क़वाइद भी दोबारा मुस्तहज़र हो जाएंगे, और हमें इबारत ख़ानी के दरमियान जो भी इस तरह की गलतियाँ आती हैं इंशाअल्लाह वो गलतियाँ नहीं सरज़द होंगी। मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यमज़ि अला ज़ालिका तवील वक़्तिन हत्ता सरा फ़ी यस्रिब अल-महदूदा अल-मग़बूता अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहिबहु अस-सिद्दीक़ फ़ी तरीक़िहिमा इलैहा फ़ग़मरतिल बहजतु कुल्ल बैतिन व मलअतिल फ़रहतु कुल्ल क़ल्बिन। लम ये हर्फ़ जाज़िम है, और हुरूफ़ जाज़िमा आप जानते हैं, लम, लाम अम्र, लाए नहीं, इल्लम्मा। हुरूफ़ जाज़िमा दो तरह के हैं। कुछ हुरूफ़ जाज़िमा तो वो हैं जो सिर्फ़ एक फ़िअल को जज़्म दिया करते हैं, और कुछ हुरूफ़ जाज़िमा वो हैं जो दो अफ़आल को जज़्म दिया करते हैं। इस तरह से टोटल हुरूफ़ जाज़िमा 15 होते हैं। लम और लाम अम्र और लाए नहीं और लम्मा, ये वो चार हैं जो सिर्फ़ एक अफ़आल को, फ़िल मुज़ारे को जज़्म देते हैं। बाकी इनके अलावा और 11 हैं जो कि दो फ़िल मुज़ारे को जज़्म दिया करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लम फ़िल मुज़ारे पर जब दाखिल होता है तो फ़िल मुज़ारे को जज़्म दिया करता है, और जज़्म आने की कई सूरतें हैं। कभी जज़्म आप साकिन की शक्ल में देखेंगे, जैसे लम यज़रिब, लम यफ़अल, लाम पर साकिन, लम यज़रिब, बा पर साकिन। और कभी ऐसा होगा कि आपको जज़्म नज़र नहीं आएगा, जज़्म के बजाय हर्फ़ इल्लत को हस्फ़ कर दिया जाता है अगर आखिर में हर्फ़ इल्लत है। जैसे मज़ा यमज़ी, यहाँ पर जो मैंने इबारत आपके सामने पढ़ी, लम यमज़ी, मज़ा यमज़ी, आखिर में या है। और जब हर्फ़ इल्लत अलिफ वाव या, ये 3 हरूफ हैं, हरूफ इल्लत कहलाते हैं, अलिफ वाव या। क्योंकि जब अहले अरब बीमार पड़ते हैं तो वो बीमारी के आलम में कहते हैं वाय, इस तरह के अल्फाज निकालते थे। तो सामईन जो हाज़रीन होते थे वो भी ताज्जुब करते थे, आखिर ये बोल क्या रहे हैं। चुनांचे उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज पर जब गौर किया गया तो पता चला कि वाय ये मजमुआ है वाव अलिफ या का। तो वहीं से उन लोगों ने वाव अलिफ या को कमज़ोर हरूफ गर्दानना शुरू कर दिया, और इन तीनों हरूफ को हरूफ इल्लत के नाम से मौसूम किया। और कहीं भी गिराना होता है इन बिचारों को गिरा दिया जाता है। मसलन कबड्डी का खेल होता है, उसमें बसा औकात अगर 5 लोग दाखिल हो गए, गाड़ी चला करके, साइकिल चला करके 5 लोग चले गए, लेकिन इत्तेफाक से किसी एक को बिठाना होगा, क्योंकि 2-2 का मुकाबला होगा कबड्डी में। अगर एक को बिठाना होगा तो एक उसको बिठाया जाएगा जो बेचारा लागर होगा, जो बेचारा नहीफ और कमज़ोर होगा, और जो इल्लत का शिकार होगा, जो कमज़ोरी का शिकार होगा, जो बीमार होगा, उनको बिठा दिया जाता है।
اسی طریقے سے عربی زبان میں جب حرف علت کا ٹکراؤ کسی حرف صحیح سے ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے۔ تو حرف علت کو گرانا جزم دینا ہوا، حرف علت کو گرانا جزم دینا ہوا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حرف علت کو گرا دیا جائے پھر سے الگ سے جزم دیا جائے۔ مثلا مضا یمضی ہے، مضا یمضی آخر میں یا ہے، اگر آپ نے لم کو داخل کیا تو لم یمضی، لم یمضی، تو یا آخر سے گرا دیں گے۔ اب یا کو گرانے کے بعد پھر سے جزم دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو واضح ہو گئی بات نا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نون اعرابی کو گرا دیا جاتا ہے، وہ بھی حرف علت ہے، حرف علت نہیں بلکہ نون اعرابی پیش کے قائم مقام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیش اور ساکن دونوں الگ الگ حرکتیں ہیں۔ بعض لوگ زبر زیر پیش کو حرکت سمجھتے نہیں، بلکہ ساکن بھی حرکت میں شامل ہے، زبر زیر پیش اور ساکن یعنی جزم۔ ہاں، اور تو جزم اور پیش دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یفعلوا میں لام پر جو پیش آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیش فعل جب تثنیہ بناتے ہیں یفعلانی تو وہ پیش نون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یفعلانی میں جو آپ نون دیکھتے ہیں وہ پیش کے قائم مقام ہے۔ اسی بنیاد پر جب لم داخل کرتے ہیں تو نون کو گرا دیا جاتا ہے۔ اسے آپ کہتے ہو لم یفعلا، تو لم یفعلانی میں جو نون تھا وہ نون کیوں گرا دیا؟ کیونکہ نون قائم مقام ہے پیش کے، اور پیش اور جزم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو لم یفعلا۔ تو حرف علت کا حرف جازم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یا تو جزم دیں گے آپ لم یضرب با پر ساکن، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، لم غزا یغزو سے لم یغزو، مشا یمشی سے لم یمشی، یا کو گرا دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو نون اعرابی ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، تو لم یمضی۔ اچھا، یمضی اصل میں کیا تھا؟ مضا۔ اگر آپ بحث کرنے لگے اگر صرف کے ناحیے سے بحث کریں، مضا یمضی، لم یمضی اگر آپ ماضی دیکھیں گے اس کے تو مضا اصل میں ہوتا ہے مضایا، مضایا۔ یاد رہے الف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک الف مدہ ہے، ایک الف مقصورہ ہے، اور ایک الف ممدودہ ہے۔ ہاں، ایک الف ممدودہ، ایک الف مقصورہ اور ایک الف مدہ۔ جی جناب والا، جو آپ دعا الف کے ساتھ لکھیں گے، الف کے ساتھ، یہاں پر تو میں لکھوں گا بھی تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، دال عین اور الف کے ساتھ جو الف لکھا جاتا ہے یہ الف واو کی جگہ پر لایا جاتا ہے۔ اس چیز کو بالکل ذہن نشی کر لیں۔ عام طور سے طلبہ کے سامنے اگر 2 مثال میں دے دوں، دعا اور قضا، تو لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں جو الف کس سے بدلا ہوا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ منتہی جو مبتدی کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں، عربی اول اور عربی دوم میں ہوتے ہیں، عام طور سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ دعا جو ہے الف واو سے بدل کر آیا ہے یا سے بدل کر آیا ہے، قضا جو الف ہے وہ واو سے بدل کر آیا ہے یا سے بدل کر آیا ہے۔ تو کچھ چیزیں نحو میں ہیں، صرف میں ہیں، میں نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے الحمدللہ محنت کرنے کے نتیجے میں نے جو ہے کچھ چیزیں تیار کی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، آپ کو کتاب میں عام طور سے یہ چیز کہیں تحریری شکل میں نہیں ملے گی۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ اگر دعا الف مدہ کی شکل میں ہے، دعا الف کے ساتھ دال عین اور الف، یہ لاٹھی والا جو الف ہوتا ہے، اگر اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو سمجھیں کہ وہ الف واو سے بدل کر آیا ہے۔ جی جناب والا، دعا اصل میں دعوا ہے۔ نما نون میم اور الف، یہ بالکل جو کھڑا بالکل الف جو آپ دیکھتے ہو، الف با جو الف دیکھتے ہیں، نما نون میم الف، تو سمجھو کہ وہ واو سے بدل کر آیا ہے۔ جی، اور اگر وہ ایسا ہو کہ یا کے اوپر الف ہو، یا کے اوپر الف ہو تو اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا الف سمجھو کہ یا سے بدل کر آیا ہے، جیسے قضا، قاف ضاد، یا کے اوپر الف لکھا جاتا ہے تو سمجھو کہ یہ قضا اصل میں قضا یا ہے۔ مشا میم شین یا کے اوپر الف ہوتا ہے، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا لکھا ہوا ہے کتاب میں تو سمجھو کہ وہ اصل میں مشایا ہے، مشایا۔ نوا وہ آپ حدیث یاد کرتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اگر آپ لکھیں گے تو اس میں لکھا جائے نون واو یا کے اوپر الف۔ تو اگر اس شکل میں اگر الف آپ کو نظر آتا ہے تو سمجھو کہ وہ الف یا سے بدل کر آ رہا ہے، تو نوا اصل میں نوایا ہے۔ تو یہاں پر آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ جو ناقص ہوا کرتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے اقسام کتنے ہیں، ہم تو اس طلباء سے پوچھا جاتا ہے نا کہ ہفتے اقسام کتنے ہیں، اب وہ ٹامک ٹنیاں کرتے ہیں، بغلیں جھانکتے ہیں ہفتے اقسام کتنے ہیں، تو اب پریشان ہوتے ہیں۔ اب پوچھ لیا جائے خلفاء اربعہ کتنے ہیں تو پریشان ہے، خلفاء اربعہ کتنے ہیں؟ جب جواب سامنے موجود ہے تو خلفاء اربعہ کتنے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، جبریل سے، میکائیل سے، سب سے پوچھنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح ہفتے اقسام پوچھو تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو جو آپ نے ہفتے اقسام یاد کیے ہیں تو ان میں سے ایک معطل پڑھایا آپ نے، تو معطل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک معطل الفا ہے، ایک معطل العین ہے اور ایک معطل اللام ہے۔ معطل الفا کا دوسرا نام جو ہے مثال ہے، جسے کہتے ہیں جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو۔ معطل العین کا دوسرا نام اجوف ہے، جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو۔ معطل اللام کا دوسرا نام ناقص ہے، جس کو معطل اللام کہا جاتا ہے۔ تو ہم بحث کر رہے ہیں ابھی آپ کے حساب سے معطل اللام کی، یعنی ناقص کی بحث کر رہے ہیں، جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو، خواہ وہ حرف علت واو ہو یا یا ہو، اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ اگر واو ہے تو ناقص واوی، جیسے دعا اصل میں دعوہ ہے تو یہ ناقص واوی ہے۔ آخر میں اگر یا ہو تو اس کو ناقص یائی، جیسے قضایا۔ تو اگر آخر میں اگر الف نظر آتا ہے تو وہ الف حقیقی شکل میں الف نہیں ہوتا ہے، وہ الف جو ہوتا ہے نا، وہ الف یا تو واو سے بدل کر آ رہا ہے یا تو وہ الف یا سے بدل کر آ رہا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ الف واو سے بدل کر آیا ہے یا یا سے بدل کر آیا ہے، تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگر قضا لکھا ہوا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ قضا، تو قاف ضاد یا کے اوپر الف ہے تو سمجھو کہ وہ یا سے بدل کر آیا ہے تو قضا یا ہے۔ اگر دعا ہے جیسا کہ دال عین الف کے ساتھ لکھا گیا تو سمجھو کہ وہ دعوا ہے۔ وہ شاید کہ بات سمجھ میں آ گئی، جن کو بات سمجھ میں نہ آ رہی تو وہ ہمیں لکھ کر کے اس میں آپ کمنٹ بھی کرتے رہیں، تاکہ میں آپ الحمدللہ اس میں ہمارے ندوی فضلہ بھی شامل ہیں، وہ اس لیے شامل ہو رہے ہیں تاکہ انتخاب کی ہمت افزائی ہو، اور کچھ ہمارے اگر مبتدی طلبہ بھی اس میں شامل ہو جائیں تو وہ بھی بہتر رہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو نیپال سے آج ہی فون کیا کہ بھائی ہم بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اکثر طلبہ خاص طور سے یہاں عبد المعید خان بھائی جو ہیں، اللہ نے انہیں گوناگون صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ بھی الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں۔ بہرکیف باتیں مطول ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ورنہ میں ہر ایک کا تذکرہ کروں اور ہر ایک کے لیے میں شکریہ کے الفاظ بطور گل پیش کروں تو لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے مجھے جو ہے ان تمام باتوں سے تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ الحمدللہ آپ میں سے ہر ایک حاضر اور ہر ایک سامع شکریہ کے مستحق ہیں، اور صمیم قلب سے ہم آپ کے مشکور ہیں، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ ہمیں سنتے ہیں اور آپ ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں۔ بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر ناقص ہے تو ناقص یا تو الف ہوگا آخر میں، جو الف آپ کو دیکھتے تو یا الف واو سے بدل کر آتا ہے یا تو وہ الف یا سے بدل کر آتا ہے۔ اور جاننے اور پہچاننے کی آسان شکل کیا ہے کہ اگر الف مقصورہ ہے تو سمجھو کہ وہ یا سے بدل کر آیا ہے الف، اور اگر وہ الف مدہ ہے تو سمجھو کہ وہ واو سے بدل کر آیا ہے۔ بالکل یہ واضح چیز ہے۔ تو مشا اصل میں مشیا ہے، اور اگر آپ نے کتاب الصرف پڑھی ہے تو قاعدہ نمبر 8 فٹ ہوگا، اور اگر آپ نے علم التصریف پڑھی ہے تو قاعدہ نمبر 7 فٹ ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو، اس واو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا نظر الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عالیہ، جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عربی 2 میں پڑھاتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ ندوۃ العلماء بھی ابتدائی کلاسز ہوا کرتی تھیں، تو حضرت مولانا نے ایک بار ہم لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت مولانا نظر الحفیظ صاحب جو کہ مغربی میڈیا جن کی کتاب ہے، ایک مرتبہ کہا کہ میں نے جو ہے ایک دن بغیر کسی سبورہ کا استعمال کیے ہوئے میں طلبہ کو سمجھا رہا تھا، جو واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو، اس واو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ سمجھا؟ اب کسی کی گردن نہیں ہل رہی ہے۔ پھر کہا جو واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو، اس واو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ سمجھا؟ مولانا سامعین اور ناظرین، حضرت مولانا فرماتے تھے کہ 1 گھنٹہ میں نے یہ جملہ مکرر در مکرر کہا، کسی نے بھی نہیں سمجھا ما قبل کیا چیز ہے۔ جو واو یا متحرک ما قبل مفتوح، ما قبل مفتوح، اس واو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، کسی نے نہیں سمجھا ما قبل کیا چیز ہے۔ جب 2 گھنٹہ ختم ہوا، گھنٹی بجی، گھنٹہ ختم ہوا، دوسرے دن جب حضور والا تشریف لاتے ہیں تو چاک پکڑتے ہیں، بلیک بورڈ پر سبورہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو قاف واو لام
قاول ہے، واو متحرک آپ کو نظر آ رہا ہے، واو سے پہلے قاف پر زبر ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے، اسی کو ما قبل کہا جاتا ہے، واو متحرک ما قبل یعنی قاف پر زبر آ رہا ہے، اس واو کو الف سے بدل دیا جائے گا، ہو گیا قال جی۔ اب یہاں پر بھی عجیب واقعہ، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ جب وہ پڑھاتے تھے بالکل آغاز، جب وہ فارغ ہو کر کے ندوۃ العلماء میں مقرر ہوئے تھے تو کتاب الصرف بطور تدریس انہیں ان سے منسلک کی گئی، اور اس وقت ناظم تعلیمات علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ فرما رہے تھے قال اصل میں قول ہے، قال اصل میں قول تھا، تو کسی نے کہا حضرت قول کب تھا، حضرت قول کب تھا؟ اب حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، قال اصل میں قول ہے، اب کسی نے پوچھا قول کب تھا، اب وہ پریشان قول کب تھا؟ حضرت مولانا خود لکھتے ہیں، اور کوئی اس میں ایسا نہیں تھا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تواضع دکھائی ہو، ان کو معلوم تھا کہ قال اصل میں قول کا سوال قول کب تھا یہ سوال غلط ہے، حضرت کو بالکل معلوم نہیں، کیونکہ وہ بھی ابھی نوجوان تھے اور فارغ ہوئے تھے، 3 دن تک کلاس نہیں ہے حضرت۔ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کلاس درجات کا جائزہ لیتے ہوئے اس درجے میں گھنٹے میں جب پہنچے، گھنٹہ خالی تھا، پوچھا گیا کن کا گھنٹہ ہے، کہا حضرت مولانا، اس وقت حضرت تو ہوئے نہیں تھے، کہا مولانا ابو الحسن کا گھنٹہ چل رہا ہے، تو کہا کیوں نہیں آ رہے ہیں، کہا حضرت 3 دنوں سے نہیں آ رہے ہیں۔ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ پوچھی تو طلبہ نے بتایا حضرت ہم لوگوں نے ایک سوال کر دیا ہے، حضرت نے فرمایا قال اصل میں قولا تھا، لیکن ہم نے یہ پوچھ لیا قولا کب تھا، تو علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ متبسم ہوئے، مسکرائے اور چلے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ راستے میں ملاقات ہوئی، کہا علی میاں ادھر آؤ، کیا بات ہے کیوں نہیں درجے جا رہے ہو؟ کہا حضرت جی میں پریشان ہوں، 3 دنوں سے ایسا سوال آ گیا ہے، ہم نے پڑھایا قال اصل میں قولا تھا، لیکن طالب علم نے پوچھ لیا قولا کب تھا، تو مولانا نے جواب دیا، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ان سے کہہ دینا انڈیا میں داخل ہونے سے پہلے قولا تھا، اور جب انڈیا داخل ہوا تو قال ہو گیا، یہ آسان سے جواب، اور حضرت مولانا نے سمجھ لیا، کہا ٹھیک ہے میں جواب دے دوں گا۔ اس طرح سے مزاحیہ اس وقت حالات بھی ہوتے تھے ماشاءاللہ، اور آسانی سے باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ تو لم یمضی کی بات میں کر رہا تھا، لم یمضی، تو اگر آپ ماضی کو دیکھو گے مضایا اصل میں ہے، مضایا قاعدہ نمبر 8 کے تحت یا متحرک ما قبل مفتوح، یا متحرک مضایا، یا متحرک مضا ضاد پر زبر، یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا گیا تو مضا ہو گیا۔ مضا کو جب آپ فعل مضارع بنائیں گے تو یمضی ہوگا، یفعل کے وزن پر، مضا یمضی باب ضرب سے ہے، تو یمضی یا پر پیش، کیونکہ لام کلمہ پیش ہے، یفعل لام کلمہ پر پیش ہے، لہذا یمضی جب میزان میں جو حرکت جہاں جہاں بھی ہوگی، موزون میں بھی وہی حرکت وہاں ہوگی، لہذا اگر آپ تعلیل کی دنیا میں جانتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میزان پر گرفت پیدا کریں، میزان کو رکھیں اور میزان پر موزون کو رکھ دیں، خود بخود آپ سمجھ جائیں گے۔ جیسے یفعلو آپ رکھو، یفعلو کے نیچے یمضی لکھیے، یا برابر یا، یفعلو یا پر زبر تو یا، یمضی کی یا پر زبر، فاء کلمہ پر زبر تو یم میم پر زبر، یمضی یفعلو عین کلمے کے نیچے زیر تو یمضی ضاد کے نیچے زیر، یفعلو لام پر پیش تو یمضی یا پر پیش آنا چاہیے، لیکن آپ پڑھتے ہو یمشی۔ اور القراۃ الراشدہ اول میں پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے کیف اقضی یومی، اقضی کیوں اقضی تھا بھائی؟ جب افعلو کے وزن پر ہے تو افعلو ہونا چاہیے، اقضیو ہونا چاہیے، اقضیو کیوں نہیں ہوا؟ کب تھا اقضیو؟ کیوں ہوا اقضی؟ یہ ہمارے جو وہ اساتذہ جو پڑھاتے ہیں، کتاب و صرف پڑھاتے ہیں، عربی ادب اگر ان سے متعلق ہو تو اللہ کے واسطے دوران درس ہی وہ قواعد صرفیہ کا اجرا کر دینا مناسب ہے۔ یہ پریشان ہوتے ہیں جو بیچارے کتاب و صرف پڑھا رہے ہیں، وہ الگ گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، بیچارے روزانہ آ کر رٹوا رہے ہوتے ہیں، اور جو عربی ادب پڑھاتے ہیں بس آتے ہیں ترجمہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو استاد کتاب الصرف پڑھائے وہی استاد القراۃ الراشدہ اول پڑھائے، القراۃ الراشدہ ثانی پڑھائے، بالفاظ دیگر وہ استاد عربی ادب پڑھائے، جو نحو پڑھائے وہی ادب پڑھائے، تاکہ وہ قواعد بھی پڑھائے تو اس طرح ساتھ میں کروائے۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوان حضرات جو ہوتے ہیں الٹا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر ہمارا تعلق ہماری دلچسپی نحو سے ہے تو ہمیں اٹھا کر دے دیا جاتا ہے بخاری، ہمیں اٹھا کر دے دیا جاتا ہے کیا؟
ہمیں اٹھا کر فقہ دے دی جاتی ہے، اور اگر ہمارا تعلق فقہ سے ہے، اور ایک بات مشہور ہے کہ جو مفتی ہوتے ہیں ان کی عربی کمزور ہوتی ہے، یہ حالانکہ درست نہیں ہے، لا حول بالکل درست نہیں، لیکن لوگوں نے یہ پرچار کر رکھا ہے کہ جو مفتی ہوتے ہیں ان کی عربی کمزور ہوتی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو کہتے یہ ہیں جو جن کی دلچسپی اگر فقہ سے ہے تو ان کو اٹھا کر دے دی جاتی ہے انشاء۔ تو کیا پڑھائیں گے وہ بھائی؟ ندوے میں بھی ایک دو اساتذہ ایسے تھے جو شکایت کرتے تھے، بھائی دیکھو ہمارا تعلق ہے ہی نہیں انشاء سے، ہمیں زبردستی انشاء دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے پریشانی ہوتی، طلبا کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اساتذہ صرف پڑھاتے ہیں، جو اساتذہ عربی ادب پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے واسطے ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں، جمعے کو تو پڑھانا نہیں ہوتا ہے، تو جمعہ اگر آپ جمعرات تک اگر آپ ایام کو شمار کریں گے تو 6 دن ہوتے ہیں، تو 6 ایام میں سے 4 ایام آپ ترجمہ کروائیں، کیونکہ اب محتمین حضرات تو دباؤ ڈالتے ہیں نا زبردستی کے، کتاب کو مکمل کرنی پڑے گی، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ ارے کتاب مکمل کرنا کیا یار، کتاب تو طلبہ ویسے مکمل کر لیں گے اگر ترجمہ ان کو معلوم ہو جائے گا، اور نحوی قواعد، صرفی قواعد، حل لغت ہے تو خود بخود وہ کتاب پڑھ لیں گے۔ زبردستی کتاب دوڑایا جاتا ہے، وہ جو کہتے ہیں تین ادوار چلتے ہیں، پہلا دور میں نے سمجھا آپ نے سمجھا، دوسرا دور میں نے سمجھا تو نے نہیں سمجھا، تیسرا دور نہ میں نے سمجھا نہ تو نے سمجھا، یہ دور چلتے ہیں مدرسوں میں، غلط دور ہے یہ سب۔ تو یہ میں التجا کرتا ہوں کہ تکمیل نصاب پر نہ توجہ دیتے ہوئے وہ کم ہی پڑھائیں، اگر وہ کتابیں جو کتابیں طلبہ پڑھتے ہیں فن نحو میں یا فن صرف میں، ان کا اجرا ادب میں ہو تو مزہ آ جائے گا، اور طلبہ دیکھیے کتنے جلدی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر 10 سال پڑھتے ہیں نحو و صرف، تب بھی ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں فاعل منصوب ہوتا ہے، تھوڑا زور سے بولیں گے نا، ہاں فاعل منصوب ہوتا ہے، کہتے ہیں جی فاعل منصوب ہوتا ہے، تھوڑا زور سے بول دیں گے تو جی، یہاں یہ مسئلہ ہے، نہیں یہ ڈگمگ کرتا رہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مضا تھا تو مضا، یمضی یفعل یمضی، تو قاعدہ نمبر 16 ہے جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو، جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو اور ما قبل مکسور ہو، جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو، یمضی یا پر پیش، جب لام کلمے میں حرف علت، لام کلمہ سمجھتے ہیں نا، لام کلمہ مطلب ہوتا ہے فاعل نام، یہ ایک موضوع میزان ہے، فاعل نام رکھ دیا گیا، فا کا نام فا، عین کا نام عین، اور لام کا نام نام، یہ میزان بنا دیا گیا۔ اب ان پر جن کو بھی ڈھالا جائے گا نا تو ان کو بھی فا کلمہ ہی کہا جائے گا۔ مثلا ضرب، بعض طلبہ تو کہتے ہیں کہ یہ لام کلمہ، فا کلمہ ہے کہاں اس میں، ضرب اس میں فا ہے ہی تو فا کلمہ کیسے ہوگا؟ نہیں بابا، یہ ضرب، داد برابر فا تو داد بھی فا کلمہ ہو گیا، را برابر عین تو را بھی عین کلمہ ہو گیا، با برابر لام، با لام کلمہ ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہوتا ہے، جی جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو، یمضی یمشی یرمی، لام کلمے میں حرف علت مضموم ہے، ما قبل مکسور ہے یعنی یا سے پہلے مکسور ہے، یرمی میم کے نیچے زیر ہے، تو لام کلمے کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے، یرمیو نہیں، لام کلمے کی حرکت کو حذف کر دیں گے، لام کلمے کی حرکت کو حذف کر دیں گے، جیسے یرمیو سے یرمی حذف، یمضی سے یمضی حذف۔ قاعدہ کیا ہوا؟ جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو اور ما قبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو نہ ہو، اس کے بعد یعنی لام کلمے میں جو حرف علت ہے اس کے بعد واو نہ ہو تو اس حرف علت کی حرکت کو حذف کر دیں گے، یمضی سے یمضی، یرمی سے یرمی، یمشی سے یمشی، ینوی سے ینوی۔ اور اگر حرف علت کے بعد واو آتا ہے، کون سا واو؟ واو جمع، تو اس وقت قاعدہ یہ ہے اس حرف علت کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے، جیسے یمضیون یمضیون، اب یا کی حرکت کو ما قبل کو دیں گے، ضاد کو دے دیں گے تو ہو جائے گا یمضون یمضی یمضیان یمضون، یمشی یمشیان یمشون، یمشون اصل میں یمشیون تھا، یمشیون تھا۔ اب دیکھ رہے لام کلمے میں حرف علت مضموم ہے، ما قبل مکسور ہے اور اس کے بعد واو ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو، ما قبل مکسور ہو، ما بعد مضموم ہو، اس حرف علت کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے، تو لام کلمے میں حرف علت مضموم ہے نا تو اس کی حرکت ضمے کو ما قبل کو دے دیں گے،
اور اجتماع ساکنین کی بنیاد پر، جیسے یمضیون، یمضیون، یا کے ضمے کو ماقبل کو دے دیا، اب یا ساکن واو ساکن، کیونکہ جمع کا جو واو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اجتماع ساکنین کی بنیاد پر یا کو گرا دیا۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ یا کو کیوں گرا دیتے ہیں، کیونکہ حرف علت بیچارہ کمزور ہے، کبڈی کے میدان میں آئی یا کبڈی کے میدان میں آیا حرف علت، تو حرف علت تو گرا دیا گیا، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ آپ بھی مستحضر کر لیں۔ تو ہو گیا لم یمضون، لم یم۔ اب عام طور سے اگر میں اس مدرسے سے بھاگا، ہاں لڑکے جو بھاگتے ہیں مدرسے سے کسی دوسرے مدرسے میں جاتے ہیں تو عام طور سے ہی پوچھتے ہیں، اگر آپ بھی بھاگنے والے ہیں کسی مدرسے سے، ہم آپ کو بھی راستہ بتا رہے ہیں، آپ ایسی طریقہ اگر آپ ہمارے مدرسے سے بھاگ کر آئیے گا تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ گردان کرو قضا یقضی کی، تو آپ کریں گے یقضی کی گردان کیسے کرتے ہیں؟ عام طور سے لڑکے یقضی، یقضیان، یقضیون ایسے گردان کرتے ہیں، غلط ہوتا ہے نا، یقضی، یقضیان، یقضون۔ اب یا کہاں گئی بھائی؟ قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 16، جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو، یا قاعدہ نمبر 17 ہو جائے گا، جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو، ما قبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو ہو، تو حرف علت کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے۔ اب حرف علت ساکن، واو ساکن، اجتماع ساکنین کی بنیاد پر حرف علت کو گرا دیں گے تو یقضون ہو گیا۔ یمشی سے یمشی، یمشیان، یمشون، بس میں نا، ہاں قرآن میں ہے نا، قرآن میں ہے نا، وہ کیا ہے؟ یمشون علی الارض، ہے مولوی صاحب قرآن کیا ہے؟ عبادت پڑھو، وعباد الرحمن یمشون، یہی ہے نا، اڑا تو نہیں رہا ہوں میں، عباد الرحمن الذین یمشون، اڑا تو نہیں رہا ہوں نا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یمشون آیا، یمشون۔ اب آپ پوچھو نا یمشون اصل میں کیا تھا؟ یمشون، یا میم، یم شو شین واو نون، 5 ہوئے نا، اب یف یا فا یفعلون 6 ہوئے، یفعلون میں 6 ہیں، تو میزان میں 6 ہیں، موزون میں 5 ہیں، تو موزون کا ایک کہاں گیا؟ پتا چلا کہ اصل میں تھا یمشیون، یمشیون۔ اور یا قاعدہ نمبر 17، قاعدہ نمبر 16 17 میں ایک ساتھ بول رہا ہوں، قاعدہ نمبر 16 یہ ہے یمشی، یعنی واحد مذکر غائب میں قاعدہ نمبر 16 فٹ ہوگا، جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو، ما قبل مکسور ہو، اس کے بعد واو نہ ہو، اس حرف علت کی حرکت کو حذف کر دیں گے، یمشیو سے یمشی، یقضیو سے یقضی، یہ قاعدہ نمبر 16 ہے۔ اور قاعدہ نمبر 17 یہ ہے جب لام کلمے میں حرف علت مضموم ہو اور ما قبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو ہو، اس کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے، پھر اجتماع ساکنین کی بنیاد پر قاعدہ نمبر 9 کے تحت، اجتماع ساکنین قاعدہ نمبر 9 ہے، اجتماع ساکنین کی بنیاد پر حرف علت کو گرا دیں گے تو ہو جاتا ہے یمشون۔ اوکے بھائی، تو یہاں پر میرے سامنے جو عبارت ہے لم یمضی، لم یمضی، اب بتائیے ایک ہی فعل میں جو ہے 1 گھنٹہ ہو گیا، کئی منٹ ہو گئے؟ لم یمضی، لم یمضی اصل میں کیا تھا؟ یمضیو تھا، یمضیو تھا، لم یم، تو حرف علت کو آپ نے گرا دیا تو لم یمضی، لم یمضی، لم یمضی۔ اوکے، لم یمضی علی ذالک طویل وقت، طویل وقت، اصل میں وقت طویل، وقت طویل ایک باریک چیز ہے، یہ فصاحت سے اس کا تعلق، البلاغت الواضحہ سے اس کا تعلق ہے، وقت طویل اصل میں ہے، لیکن ایک کھانا تیار ہو گیا ہے، اوکے آ رہا ہوں میں، بھوک بہت تیز لگ رہی ہے، طویل وقت ہے، تو یہ موصوف صفت اصل میں وقت طویل ہے، وقت طویل، وقت طویل۔ اوکے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت کے اندر تاکید کا معنی جب پیدا کرنا چاہیں گے آپ تو صفت کو مقدم کر دو اور موصوف کو مؤخر کر دو اور اس ترکیب کو ترکیب اضافی بنا دو۔ اوکے، مثلا میں آپ کو مثال دوں، کتاب سمین، موٹی کتاب، کتاب زیادہ ہی موٹی ہے تو آپ کہیں گے سمین کتاب، کتاب زیادہ ہی موٹی کہیں گے سمین کتاب۔ اوکے، اسی طریقے سے اگر آپ نے مشکات المصابیح پڑھی ہے تو حدیث نمبر 2 جس کو کہ حدیث جبریل کہا جاتا ہے، تو بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد شعری، آپ دیکھ رہے ہیں نا شدید بیاض، یہ شدید کیا ہے؟ شدید کیا صفت ہے، لیکن صفت کو یہاں پر مضاف بنا دیا گیا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ موصوف صفت میں سے اگر صفت کو مضاف بنا دیا جائے تو مضاف کے اندر یعنی جو پہلے صفت تھی اب وہ مضاف ہے، اب مضاف کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے صفت کو مقدم یعنی مضاف کر بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے مختارات پڑھی ہے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جوامع الکلم، پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے جی، یہ دوسرا سبق ہے، پہلا سبق جوامع الکلم۔
اصل میں جملہ کیا ہے؟ الکلمۃ الجامعۃ، الکلمۃ الجامعۃ یا الجوامع ہے نا، یہ اصل میں ہے. اوکے، تو یہ موصوف صفت ہے، لیکن یہاں پر صفت کو پہلے بول دیا گیا. یعنی یہ کہ کلمہ میں بہت جامعیت ہے. تھوڑا سا منہ بنا کر بولیں کہ جامعیت بہت زیادہ ہے اس میں. جی حضرت جی رستم ندوی صاحب، قاعدہ نمبر بتا رہا ہوں میں، کتاب الصرف سے بتا رہا ہوں. کتاب الصرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کتاب الصرف کا سمجھنا اور آسان ہے. علم التصریف اچھی کتاب ہے لیکن کتاب الصرف زیادہ مناسب ہے یہاں پر. اور شذ العرف تو نصاب سے تو نکال ہی دی گئی ہے. اب ندوی والوں کا یہ آدیش ہے، ندوی والوں کا یہ حکم ہے کہ شذ العرف کو ہٹاؤ. شذ العرف کی جگہ پر تو اب تو تجوید رکھ دی گئی ہے. گویا کہ اب جو ہے صرف ہمارے ندوے کے طلبہ جو ہیں صرف 2-3 کتابیں پڑھیں گے، تمرین الصرف، کتاب الصرف، علم التصریف، بس اس کے بعد آپ صرفی ہو جائیں گے. اوکے. اور بھیا تو طویل وقت حتی سرا، حتی سرا، یہ سرا دیکھ نا، سرا یا کے اوپر الف ہے، یعنی یہ الف مقصورہ ہے. تو میں آپ سے اگر سوال پوچھوں کہ سارا یا ناقص ہے تو ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اگر الف مقصورہ ہے تو وہ یا ہے، الف مدہ ہے تو وہ واو ہے. تو سارا اصل میں سارایا ہے. کیا ہے اصل میں؟ سارایا. قاعدہ نمبر 8، جو واو یا متحرک سارایا، جو واو یا متحرک ما قبل مفتوح واو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. حتی سارا فی یثرب، یثرب دیکھو فی حرف جار ہے، یثرب زبر آ رہا ہے. انتخاب بے وقوف ہے کیا؟ نہیں. یثرب یہ غیر منصرف ہے. کیوں منصرف بابا؟ یثرب کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ یثرب غیر منصرف. غیر منصرف 9 اسباب میں سے 2 اسباب جمع ہو جاوے تو غیر منصرف. عدل ہے، عدل ہے، تانیث، عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، اور معرف عالمیت ہے، عجمہ ہے، جمع منتہى الجموع ہے، ترکیب ہے، وزن الف نون زائدتان ہے، اور وزن فعل ہے. یہ 9 اسباب ہیں. 9 اسباب. دیکھیے میری انگلی ٹیڑھی ہوگی. عدل، وصف، تانیث، عالمیت. یہ معرفہ ہے، میں اس کو عالمیت کے نام سے جانتا ہوں کیونکہ معرفی کی 7 قسمیں ہیں. ان 7 قسموں میں سے یہاں صرف عالمیت، اس لیے میں عالمیت کہہ رہا ہوں. عجمہ، جمع منتہى الجموع، ترکیب، الف نون زائدتان، اور وزن فعل. یہ تو 2 اسباب جب ایک کسی اسم میں جمع ہو جاوے تو وہ غیر منصرف. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 اسباب نہیں، ایک سبب ہے 2 کے قائم مقام ہے. ارے ہوتا ہے نا بھائی، ایسا ہوتا ہے نا. کبڈی میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک طرف رکھ دو اور ایک طرف مسٹر گریٹ کھلی کو رکھ دو. یا گریٹ کھلی تو تنہا اکیلا ہوگا نا. یا 4 موانع صرف جمع ہو جاوے ایک طرف، گریٹ کھلی کا کافی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 اسباب، ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے، ایک سبب 2 کے قائم مقام. وہ کہاں کہاں ہوتا معلوم ہے؟ وہ ہوتا ہے نمبر 1 الف مقصور، الف ممدودہ میں. نمبر 1 الف ممدودہ میں. نمبر 2 الف مقصورہ میں. نمبر 3 جمع منتہى الجموع میں. نمبر 1 الف ممدودہ میں. الف ممدودہ سمجھتے ہیں نا، الف کے بعد حمزہ ہے، جیسے حمراء، صحراء. ہاں الف ممدودہ. الف مقصورہ جانتے ہیں؟ الف مقصورہ، وہ الف مقصورہ. دیکھو الف مقصورہ کو پھر 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے. الف مقصورہ مذکر، الف مقصورہ مؤنث. جیسے موسیٰ یہ بھی الف مقصورہ ہے، عیسیٰ یہ بھی الف مقصورہ ہے، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے. لیکن حبلہ، عظمہ یہ الف مقصورہ ہے، یہ غیر منصرف ہے کیونکہ مؤنث کے لیے. اوکے بس میں آ رہے بھیا. اچھا تو یہاں پر جو یثرب جو ہے، یثرب اس میں 2 سبب جمع ہیں. وہ کیا ہے؟ جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی ملکوں کے نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں، وہ سب کے سب مؤنث ہیں. اوکے نام اردو عربی میں مؤنث ہے، اردو مت بول دیجئے گا. جیسے کہ میرا ضلع ہے پورنیہ، پورنیہ بہت بڑی ہے. اب کوئی ایسا بولنے لگے تو غلط ہو جائے گا بھائی، پورنیہ مذکر ہے اردو میں. اوکے ہاں عربی میں مؤنث ہے، ویسے بھی بولتا اس میں ہے. اسی طریقے سے یثرب میں کوئی مؤنث کی پہچان نہیں، لیکن وہ جگہ کا نام. بیٹھ جا میں آ رہا ہوں، دسترخوان لگا دیجیے، میں آ رہا ہوں. بس میں یثرب میں کوئی مؤنث کی پہچان نہیں، لیکن مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مدینے کا نام تھا، اب تو مدینہ ہو گیا نا. ہاں تو یثرب کہتے تھے پہلے. اور دوسرا جو سبب ہے وہ کیا؟ عالمیت ہے. عالمیت جی اس میں بھی بہت طویل بحث کی جا سکتی ہے. فی یثرب المحدودۃ
جزاکم اللہ. بات بہت ہو گئی, مجھے بھوک بہت تیز لگ رہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری عمر دراز کری آپ لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں, ماشاءاللہ باری تعالیٰ آپ کو علم عمیق عطا فرمائے. محمد عظیم الدین بھائی جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. شکراً شکراً شکراً. کمال الدین بھائی, شمشیر شیخ بھائی, محمد عظیم الدین صاحب, رستم بھائی, ہاں, اور عبد الحسن ندوی اور تجمل حق اور ذاکر. ایک بڑی طویل فہرست ہے میرے عزیزم. منہاج, کہاں تک بھوک بہت تیز لگ رہی ہے, اب میں کل شمار کروں گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بس شیئر کر دیں, ان لوگوں کو جوڑ دیں. میں فری بتا رہا ہوں نا, میں پیسہ ویسا نہیں لوں گا, بس آپ جڑتے رہو. اور کیونکہ آج کے وقت میں مدارس جو ہے نا نحو و صرف کو مدارس اہل اساتذہ مدارس خشک موضوع سمجھتے ہیں. ارے کون پڑھے نحو, ارے کون پڑھے صرف. تو اگر آپ بتا دو نا خشک موضوع ہے تو بیچارے توجہ نہیں دیں گے خشک موضوع سمجھتے ہوئے. اور یہ بہت اہم موضوع ہے. نحو اور صرف کے بغیر آپ اچھے بالغ, آپ محمد الحسنی تو بہت شاد و نادر پیدا ہوتے جو نحو صرف بغیر پڑھے ہوئے اتنے بڑے علامہ ہو چکے تھے. لیکن ہم لوگ تو نحو اور صرف وسیلے کے محتاج ہیں نا, بغیر وسیلے کے ہم فصیح اور بالغ نہیں ہو سکتے. لہٰذا آپ سے التجا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جوڑیں. فری میں پڑھاؤں گا, میں پیسہ ویسا نہیں لوں گا انشاءاللہ. اور گاہے بگاہے آؤں گا کیونکہ مجھے سور منہاج صحابہ کا بھی درس عربی میں پیش کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ. اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی اور ہمیں صحت و تندرستی دی تو انشاءاللہ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں. جزاکم اللہ. اگر مزید آپ کے ذہن و دماغ میں کسی طرح سے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں پیش کریں. اور ان جدید طلباء کو جو ابھی مبتدی ہیں, جو عربی اول دوم سوم چہارم پنجم اور ندوے بھی جا چکے ہیں, ان سے بھی میں ملتجی ہوں کہ آپ بھی جڑ سکتے ہیں فری مجانا. السلام علیکم.